बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। और हम इंतज़ार कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो ताहयात नाअहली केस है उसकी कोई ना कोई जो पिछली आपको पता है कि पेशी पे उन्होंने ये कहा था कि 4 जनवरी को समाअत भी होगी और फैसला भी होगा। इसीलिए अब गालिबन 5 बजकर जो है वो कुछ मिनट हो चुके हैं और अभी भी प्रोसीडिंग्स जो हैं जारी हैं। तो अब जब तक हम बात कर रहे हैं तब तक कोई फ़ैसला नहीं आया, लेकिन इसमें आज की प्रोसीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। और आज तो ऐसा लग रहा है जैसे काजी फाइज़ा साहब अपने पूरे बेंच के साथ पाकिस्तान के तमाम जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं, पाकिस्तान की जमहूरियत को जो लाहक ख़तरात हैं और जो इस मुल्क में डिक्टेटरशिप और डिक्टेटर्स ने इस मुल्क का जो तबाही और बर्बादी फेरी है, उस सब का जो है वो आज ही पोस्टमार्टम कर लेंगे। तो ये प्रोसीडिंग अभी जारी है, लेकिन उससे पहले 2 ड्रामा क्वींस जो हैं उनकी कहानी आज मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और उनमें से एक ड्रामा क्वीन आपने कल देखी कि जो अचानक से एक छलावे की तरह पेशावर हाई कोर्ट में जो है वो नमूदार हुई, जिनका नाम ज़रताज गुल है। और उसमें उन्होंने जो है वो रो रो के दुहाइयाँ दी। एक वीडियो पैगाम उनका आया जिसमें उन्होंने कहा कि वो जो है वो शहीद की बहन है और वो शहीदों के ख़िलाफ़ जो है वो कैसे कुछ कर सकती हैं। उनके भाई की जो है वो लाश उन्होंने अपने हाथों पे उठाई है और हम तो शहीदों के ख़िलाफ़ जा ही नहीं सकते। और जो है वो ये रो रो के दुहाई दे रही थी। उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने उनके पुराने वो स्टेटमेंट्स चलाए जिसके अंदर वो कह रही थी पहली गोली मैं खाऊंगी इमरान खान के लिए। अब इमरान खान बेचारे को भी मेरे ख्याल जेल में गए को 5 माह के करीब हो चुका है और मोहतरमा भी किसी बिल में छुपी हुई थी। अचानक से जो है वो लूट सेल जो लगी हुई है पेशावर हाई कोर्ट के अंदर, ज़मानतों की भी और तहरीक इंसाफ के इंसाफ मिलने की भी, तो उसमें जो है वो सामने आई। और बल्कि आपने कल वो देखा होगा, एक क्लिप भी चल रहा था किसी वकील साहब का कि जिसको पूरे मुल्क में इंसाफ नहीं ना मिल रहा वो तहरीक इंसाफ लेने जो है पेशावर हाई कोर्ट में आ जाए। और उनके इस रोने वाले जो क्लिप के बाद बहुत सारी जो टाइगर साफ़ी हैं और बहुत सारे कहने को सो कॉल्ड इंसानी हकूक़ के अलमबरदार बाहर आ गए और उन्होंने कहा कि जी बड़ा जुल्म हो रहा है, जी बहुत मतलब जुल्म हो रहा है। देखिए उसने माफ़ी मांग ली, हालांकि माफ़ी के अंदर बड़ी जो है वो क्लियर नहीं नज़र आ रहा है कि वो एक होता ना बहुत तकब्बुर से, बहुत चिड़चिड़ेपन से, बहुत स्यापा डालने वाली, बहुत मगरों लाने वाले स्टेटमेंट में वो कह रही है कि अगर 9 मई से ही प्रॉब्लम है तो मैं 9 मई जो है उसकी माफ़ी मांग लेती हूँ, मेरी जान छोड़ दें। ये जो है उनके कहने का मकसद था। सो इस माफ़ी को कोई कबूल नहीं करेगा। ये मैं आज आपको बता रही हूँ, उसको लिख लें, इसको कोई कबूल नहीं करेगा। मगर फिर से एंट्री पाते हैं जी फिर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट। और सुना है, इतलात हैं कि वो छुट्टी पे थे और वो सिर्फ छुट्टी जो है वो ख़त्म करने रातों रात पहुँचे हैं ज़रताज गुल बेटी को इंसाफ देने के लिए। और ज़रताज गुल बेटी को इंसाफ देने के लिए उन्होंने पहले तो कहा मेरी बेटी को खाना खिलाया जाए, और उसके बाद जो है उन्होंने ज़रताज गुल बेटी को जो है वो जो इंसाफ वो चाहती थी। मज़े की बात है कि इनका इंसाफ क्या है कि मैं आज अदालत में आई हूँ, मैंने आज पिटीशन डाली है, आज के आज मेरे अब्बा जी का राज है, आज के आज अदालत बैठे जिस वक्त मर्जी बैठे और जो है मुझे ज़मानत दे। और वो बार रूम के ऊपर, बार रूम जो वकीलों के लिए होता है बाय द वे, वहाँ पे आम साइलिन नहीं आ सकते। मोहतरमा और उनका मियाँ जो है वो वकीलों के भेस में जो है वो पेशावर हाई कोर्ट पहुँचे थे। और चीफ साहब जो है उनको बहुत ज़रताज गुल बेटी का बहुत ख्याल आया। उन्होंने कहा कि हम तो बेटियों के ऊपर आँच नहीं आने देना चाहते। तो मुझे हैरत हुई, मैंने कहा तो इससे पहले जो इस मुल्क में बेटियां, मरियम नवाज जैसी बेटियां धक्के खाती रही हैं, जो इस मुल्क में इमरान खान के हाथों, आयशा गुलालई भी पख्तून है, चले मरियम नवाज का क्या कहते हैं उसको, पंजाब का डोमिसाइल है उनका, उनका केपीके का डोमिसाइल नहीं है, लेकिन आयशा गुलालई तो जो है वो पख्तून है ना। वो हाजरा खान भी पख्तून है, वो आयला मलिक भी सुना है वो भी पख्तूनों से उनका ताल्लुक है। अब मैं किस, रेहाम खान पख्तून है। ये सारी पख्तून जो बेटियां जो हैं जो वाकई धक्के खाती थी, जिनके साथ जुल्म होते रहे, उस वक्त नहीं पता चला। मरीम नवाज तो खैर आपको नहीं नजर आई ना, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता। मरीम नवाज के कमरे में रात को जो है वो घुस गए थे आकर पुलिस वाले और उन्होंने बदतमीजी की थी, क्या फ़र्क पड़ता है। या मरीम नवाज को नैब के दफ्तर के बाहर उसके सामने गोली चलाई गई थी उसकी गाड़ी के ऊपर, क्या फ़र्क पड़ता है। वो कौन सी बेटी थी किसी की, ये ज़रताज गुल बेटी है जो मेडल सजा के आई है 9 मई के, ठीक है, जो जो पूरी शरपसंदी में हर तरह शामिल होती थी। और अभी इसके बहुत सारे
کلپس جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں جو ماشاءاللہ خوش زبانی فرماتی رہی ہیں. وہ تکبر سے بھری ہوئی عورت تو ساری دنیا نے دیکھی ہوئی ہے. یہ موسمیاتی تبدیلی میں کون سی تبدیلی لا رہی تھی وہ بھی آپ کو پتا نا, کہ وہ بارشیں بھی زیادہ اس لیے ہوتی تھی کیونکہ عمران خان بہت نیک شخص آ گیا تھا, اور نیکٹا میں اپنی بہن کو لگوانا ہو یا دونوں ہاتھوں سے جو ہے وہ پیسے اکٹھے کرنے ہو, محترمہ وہ تو کام تو فرماتی نہیں ہے, لیکن زبان کی کتنی گندی ہے اور کتنی گندی گھٹیا لچر گفتگو جو ہے یہ مریم نواز کے بارے میں کرتی ہوتی تھی, آج جو ہے وہ عورت کارڈ لے کر باہر آ گئی ہے. سو مجھے تو اس عورت سے قطعی طور پر کوئی ہمدردی نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. یہ شرپسند ہے, یہ دہشت گرد ہے, اور اس کے ساتھ دہشت گردوں جیسا سلوک ہونا چاہیے تھا. چیف صاحب نے تب تو نہیں کھولی 9 اور 10 مئی کی رات کو جب ان کے پورے KPK کے اندر ایمبولینسیں جل رہی تھی, میٹرو جل رہی تھی, جب قلعہ بالا حصار کے اندر حملہ ہو گیا تھا, جب کاکول اکیڈمی کے گیٹ پہ پہنچ گئے تھے اگلے, جب ریڈیو پاکستان کو آگ لگ گئی تھی, جب کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جو ہے وہ گھسنے کی کوشش کر رہے تھے, جب چیف صاحب کو نظر نہیں آیا تب چیف صاحب نے عدالت نہیں کھولنی تھی, تب ان کو پتہ نہیں چلا کہ اس ملک کے اندر یہ جو ہے یہ کیا کر رہے ہیں. لیکن بھائی زرتاج گل بیٹی کو انصاف جو ہے وہ انہوں نے دے دیا. چلیں زرتاج گل بیٹی کو جتنا انصاف انہوں نے دینا تھا دے لیا, جو باقی انصاف جن لوگوں نے لینا ہے نا زرتاج گل سے وہ لے لیں گے, اگلوں کو لینا آتا ہے, یہ میں آپ کو بس اتنا بتا دوں. آگے چلتے ہیں. جو دوسری ڈرامہ کوئین ہے وہ ہے جی صنم جوید. وہ میں نے آپ کو بتایا اس مینڈکی کو زکام ہوا ہوا ہے, اور ان کے ابا جی کو جو ہے وہ بہت ہی فلو ہو گیا ہے حد سے زیادہ. وہ بھی نا مائک دیکھ کے نا تو وہ ان کی جو ہے نا جان لرزنے لگ جاتی ہے, وہ مطلب وہ اتاولے ہو جاتے ہیں مائک دیکھ کے. اب انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ کیا ہے, عدیل لڑکا ہے ایک اس کے ساتھ, اور اس پوڈ کاسٹ میں بڑا کلیئرلی موصوف فرما رہے ہیں کہ وہ ڈیولپمنٹ کسی کمپنی میں مینیجر ہے اور اس کی جو ہے وہ سالانہ آمدن 70 لاکھ روپے کے قریب ہے, تو اس لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں, ہم بالکل کمپین کے لیے پیسے نکالیں گے. ایکچولی شو مار رہے تھے کہ ہم پیسے نکال سکتے ہیں کمپین کرنے کے لیے مریم نواز کے خلاف. اور ابا جی جو ہیں وہ بہت ہائپر ایکٹیو ہوئے ہیں. ویسے مجھے حیرت ہے, یہ ابا جی جو ہیں ان کو بیٹی کی کوئی پرواہ نہیں, وہ بیٹی سڑ رہی ہے اندر, پتہ نہیں کتنے سال اور سڑے گی, اس کا میاں بھی اندر ہے, اس کے بچے جو ہیں وہ ان کے گھر پہ پل رہے ہیں, لیکن انکل جی جو ہے وہ سیاست فرما رہے ہیں. وہ مطلب مائک آگے رکھیں جی, میں خطاب فرماؤں گا, اور اتنی ہی گندی زبان ہے انکل جی کی جتنی ان کی بیٹی کی گندی زبان ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر خود انہوں نے یہ فرما دیا. آج ان کا جو ہے وہ ایک آپ نے دیکھا ہے کلپ ایک اور پھر چل رہا ہے جس کے اوپر انہوں نے وضاحت پیش کی ہے. اور وضاحت کیا پیش کی ہے, وہ دیکھیں نا کسی پٹواری نے لگا دیا ہے. پٹواری نے کیا لگا دیا ہے, آپ نے خود کہا ہے وہ ڈیولپمنٹ کمپنی کی مینیجر ہے. اب آج آپ نے جو ہے وہ یو ٹرن لے لیا ہے اور آج آپ کہہ رہے ہیں نہیں 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 میرے ساتھ نا وہ بزنس پارٹنر ہے کمپنی کے اندر, تو جتنا منافع ہوتا ہے میں اس کو بھیج دیتا ہوں. انکل جی آپ نے کوئی دوائی الٹی سیدھی پی ہوئی ہے؟ ہم پورے ملک کی دوائیاں الٹی سیدھی نہیں پی ہوئی, سب کے دماغی توازن درست ہے. آپ نے بڑا کھل کے کہا ہے وہ ایک مینیجر ہے, وہ لیکچر دیتی ہے, وہاں سے کماتی ہے, اور اس کا خود کا انٹرویو جو ہے وہ آن ریکارڈ موجود ہے جس میں وہ کہہ رہی ہے میں ہاؤس وائف ہوں, میں کوئی کام نہیں کرتی. تو انکل جی جو ہے نا وہ خود, میں بتا دوں آپ کو, ویسے انکل جی پھنس گئے, اور انکل جی نے ساتھی کو بھی پھنسا دیا ہے. اب وہ کیا بزنس ہے جو انکل جی فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ بزنس پارٹنر ہے, اس کی بھی میرا خیال ہے چھان بین ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ وہ باجی جو جس کمپنی کے اندر ڈیولپنگ جو ہے مینیجر تھی, وہ بھی انکل سے پھر پوچھ لیں گے پوچھنے والے کہ جی بتائیں وہ مطلب آپ کی کیا ہے سورس آف انکم, کیڑی کمپنی ہے ذرا پتہ شتا لاؤ نا. تانوں بڑا شوق ہے نا لوکاں دی رسیداں کھولن دا, اس کو بھی بڑا شوق ہوتا تھا نا صنم کی ذرا وہ نکال کے دیکھے, رسیدیں نکالو, جواب دو, چور ڈاکو. اب باجی نہیں پتہ لگے گا کہ کس پا وکتی ہے. اب جو ہے وہ سارے ابا جی کے بھی ریکارڈ سامنے آئیں گے اور باجی کے بھی ریکارڈ سارے سامنے آ جائیں گے. اب آ جاتے ہیں جو اس وقت چل رہی ہے, ابھی بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے پورے بینچ کے ساتھ موجود ہے تاحیات نااہلی کیس کے اندر, اور اس کیس کے اندر جو ہے بڑے پرٹیننٹ کویسچنز جو ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو ہے 7 رکنی بینچ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے اس کو, اور اس کے اندر درخواست گزار ہیں فیاض احمد غوری صاحب اور سجاد الحسن. ان کے وکیل خرم رضا صاحب جو ہے انہوں نے عدالتی دائرہ اختیار پر سوال اٹھایا اور کہا کہ یہ کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ کا یہ دائرہ اختیار جو ہے وہ کیا ہے, اور 187 کے تحت اپیلیں ایک ساتھ سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ اپنی درخواست تک محدود رہیں. آپ کو پتہ ہے شٹ اپ کال بہت اچھی دیتے ہیں ویسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب. اور انہوں نے کہا کہ عدالت مقدمے کی کاروائی 184(3) میں چلا رہی ہے. یہ 187 کے تحت آرٹیکل 62 میں کورٹ آف لاء کی تعریف نہیں بتائی گئی, اور وہ اس کے اوپر ٹیکنیکل باتیں میرے خیال ہے مجھے آپ سے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ٹیکنیکل بھی کافی تسلی کرا دی تھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے. اس کے بعد جو مین سوال تھا انہوں نے کہا جی آرٹیکل 62(1)(f) میں نااہلی کی مدت کہاں لکھی ہے. یہی بات ہم بھی کرتے تھے اپنے ہر ٹاک شو میں کہ بھائی
یہ بتا دیں کہ کہاں لکھا ہے تا حیات نااہلی ہوگی. اور درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ ٹریبیونل کے فیصلے کے خلاف کیس سپریم کورٹ اپیل کے دائرہ اختیار میں ہوتا ہے، جس میں قاضی فیصل نے کہا کہ درست، لیکن کیا 62(1)(f) جو ہے اس کے تحت بھی تا حیات نااہلی کا اختیار ٹریبیونل کو ہے؟ بڑا اہم سوال ہے، لیگل سوال ہے. اور کیا یہ سیدھا اختیار جو ہے یہ سپریم کورٹ کے پاس آ جاتا ہے؟ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ بڑا مجھے جو سب سے اچھی بات لگتی ہے نا قاضی فیصل صاحب کی، وہ بائی دا بکس چلتے ہیں اور ہر ایک ادارے اور ہر ایک جو عدالت ہے اس کے ڈومین کو جو ہے وہ کبھی انکروچ کرنے کی کوشش نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ آئینی عدالت تو سول کورٹ کے اختیار کو میں نظر انداز نہیں کر سکتا. آئینی عدالتیں جو ہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ہیں، وہاں آئینی درخواستیں جو دائر ہوتی ہیں، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ قانون کے تحت اپنے اختیارات استعمال کرتا ہے. اگر الیکشن کمیشن تا حیات نااہل کر سکتا ہے تو پھر اختیار سپریم کورٹ کے پاس بھی ہوگا. تو یہ یقیناً انہی سوالات کے جوابات جو ہے وہ لینے کے لیے بیٹھے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ وکیل سے پوچھا کہ کوالیفائی نہ کرنے والے جو بندہ ہے جس کو ڈسکوالیفائی کیا گیا وہ اگلے انتخابات میں کیسے حصہ نہیں لے گا. آرٹیکل 62(1)(f) میں نااہلی کی مدت کہاں لکھی ہے؟ آرٹیکل 62 جو ہے وہ تا حیات مدت سمیع اللہ بلوچ کیس میں جو ہے وہ دی گئی تھی، اور اس کے لیے شرائط دی گئی تھی کہ اگر امیدوار کی کوالیفیکیشن گریجویشن تھی جو الیکشن ایکٹ میں ختم ہو گئی، تو پھر انہوں نے کہا کہ تا حیات نااہلی پھر کیسے ہو گئی؟ وہ الیکشن ایکٹ نے ختم کر دی گریجویشن کی شرط، تو بس بات ختم ہو گئی، اب اس کو حصہ لینے کا اختیار ہونا چاہیے، بہرحال وہ بھی نہیں ہو سکا. سپریم کورٹ نے پھر جو ہے وہ اس میں انہوں نے کہا کہ جی سپریم کورٹ جو ہے وہ تا حیات نااہلی سے متعلق ڈیکلریشن دے سکتی ہے. یہ وکیل صاحب نے کہا. منصور علی شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کاغذات نامزدگی میں غلط بیانی سے کہا تو جا سکتا ہے کہ آپ امین نہیں ہیں، لیکن یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ آپ ساری زندگی کے لیے الیکشن ہی نہیں لڑ سکتے. اور اس کے اندر تڑکا بھی لگایا، اسلامی ٹچ بھی دینے کی کوشش کی کچھ وکلا نے، تو اس کے اوپر جھاڑ دیا قاضی فیصل صاحب نے. خبردار، یہ اسلامی ٹچ نہیں دینا، یہاں پر ہم جو ہے وہ قانونی بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اس کے بعد وکیل جو ہے خرم رضا صاحب، انہوں نے عوامی نمائندگی ایکٹ کا حوالہ دیا اور انہوں نے کہا آپ اپنی معروضات کو خود ہی نفی کر رہے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ کو پتہ ہے بیک وقت یقین مانے ان کی اگر پروسیڈنگز دیکھیں تو وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک وقت میں وکیل بھی ہیں اور جج بھی ہیں. وہ وکیلوں کو سیدھا راستہ بھی دکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن کھوسے جیسے اور شعیب شہین جیسے وکیلوں کے سامنے تو بین بجانے والی بات ہے، ان کو تو کوئی بات کی سمجھ آنی نہیں ہوتی. اچھا، اس کے بعد اسلام کو اس کیس میں نہ لائیں، چیف صاحب نے ٹوک دیا. وہ اسلامی ٹچ کر وہ آج ہو گیا نا جی، بہت ہر بات میں اسلامی ٹچ ڈال دینا ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس نے کہا کہ اسلام کو اس کیس میں نہ لائیں. توبہ اور راہ راست پہ آنے کا تصور تو اسلام میں بھی ہے. اسلام میں گنہگار کو معاف بھی کیا جاتا ہے. کئی منکر صراط المستقیم پر آ کر بعد میں خلیفہ بنے، شروع میں تو 3-4 مسلمان ہی تھے. بڑی سوچنے والی بات ہے. قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ ایک شخص دیانتداری سے کہتا ہے کہ وہ میٹرک ہے، پھر وہ اگلے الیکشن میں نااہل کیسے ہے؟ آپ نے جو تفریق بنائی ہے اس سے متفق نہیں ہوں، اس لیے اس کے ساتھ تو کوئی غیر ملکی بھی الیکشن لڑ سکتا ہے. قاضی فیصل صاحب کاش آپ جیسے چیف جسٹس جو ہے اس ملک میں اور ہوتے تو نہ یہ 62(1)(f) کا تماشا ہوتا، نہ وہ ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن ہوتا، جو پنجاب اسمبلی کی جو تحلیل ہے، اللہ کرے کسی وقت وہ کیس بھی آئے. اور اس میں بھی ہم دیکھیں بائی دا وے آج بندیال صاحب کا بھی کافی ذکر خیر ہوا ہے سپریم کورٹ کے اندر کہ بندیال صاحب نے اپنی مرضی سے ایک کیس کے اندر اور انٹرپریٹیشن، دوسرے کیس میں اور انٹرپریٹیشن. تو وہ آپ کو پتہ نا کہ وہ امی بجاتی ہوتی تھی نا ہماری معجبین آنٹی کہ آج عمر کیا کرو گی آج کورٹ میں، تو بتاتے تھے امی جان جو آپ حکم کریں، تو پھر وہ ہوتا تھا وہاں. سو جسٹس منظور صاحب نے کہا کہ قانون آ چکا ہے اور نااہلی 5 سال کی ہو چکی ہے، تو تا حیات نااہلی والی بات کیسے قائم رہے گی؟ یہ ہے مین کرکس آف دا میٹر کہ جو سپریم کورٹ کا اختیار ہے بالکل ہے تشریح کا، لیکن جو قانون بنانے کا اختیار ہے پارلیمنٹ کے پاس، اس کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ اور جو قانون ہے الیکشن ایکٹ جو ہے جس کے انڈر الیکشنز ہوتے ہیں، جس کے انڈر ساری جو ہے پروسیڈنگز الیکشن کی چلتی ہیں، وہ جو ہے اس نے 5 سال جو ہے وہ جب نااہلی کر دی ہے کہ اگر جہاں آئین پاکستان میں نہیں لکھی وہاں پر نااہلی 5 سال ہوگی، وہ جو ہے وہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور دوسرا کلیئر کٹ جو ہے وہ شارٹ آیا ہے، الیکشن 8 فروری کو ہو رہے ہیں، انتخابات سے متعلق کنفیوژن نہ پھیلائی جائے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور میرے خیال آرام ہے، اور اب بہت ساری تکلیف ہے، وہ بلہ لینے بھی پہنچ گئے ہیں سپریم کورٹ کے اندر. ایک طرف جو ہے وہ ٹرینڈ چلاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، دوسری طرف اسی قاضی فائز عیسیٰ سے جو ہے وہ بلے کا نشان واپس لینے بھی پہنچ گئے ہیں. ابھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ویسے پشاور ہائی کورٹ جہاں سے یہ فیصلہ آیا ہے جو آ نہیں سکتا تھا، وہاں پر اس فورم کو استعمال کیے بغیر یہ پھر سیدھے
سپریم کورٹ جا رہے ہیں. اب آدھے وکیل کہہ رہے ہیں ہم الیکشن کمیشن جا رہے ہیں سپریم کورٹ, آدھے کہہ رہے ہیں ہم پشاور ہائی کورٹ جا رہے ہیں, اور اتنے جا کے پھر قاضی صاحب نے پوچھ لینا پولے جمہور. آپ نے ساری ریمیڈیز اویل کی ہیں جس کا جواب ہوگا نہیں, پھر کہانی آپ خود ہی سمجھ جائیں. میرا آج کا ولاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے بات چیت ہوگی. میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیا کیجیے. خدا حافظ.